बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फौज अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, कसूर में इंतहा हुई, क्या हुआ, और फिर इसमें कुछ ऐसा था जो ये सारा का सारा मामला बहुत अजीब बना देता है। तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ जहाँ आप मुझे देख रहे हैं यहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब आप बेल आइकॉन पे टैप करते हैं तो वहाँ ऑल पे टैप कीजिए। आप में से बाज़ दोस्तों ने पूछा कि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उनको क्यों नहीं मिलते। इसीलिए नहीं मिलते, और कुछ तिगड़म लगाया है इख्तिलाफी आवाज़ों के साथ इस हुकूमत ने, तो इसलिए ये सब कुछ हुआ है। इस वीडियो में देखिए, एक हम बात करेंगे अलीमा खान साहिबा मैदान अमल में क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, उनके साथ क्या हुई है, बहुत बहुत बुरी हुई है, उसकी भी बात करेंगे। और कसूर में जो जलसा हुआ, पंजाब में जलसा करते हुए कुछ बातें बड़ी माने खेज हैं जो शायद मेरा ख्याल है कि नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी की गई, उसकी भी बात करेंगे। आज सोशल मीडिया पर जो मुहिम है वो अलीमा खान साहिबा के नाम रही, लेकिन उससे पहले देखिए, अलीमा खान साहिबा मैदान अमल में आई और चित्राल गई। शफकत अयाज साहब और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग उनके साथ हमें नज़र आए। अलीमा खान साहिबा का जगह जगह इस्तकबाल हुआ। तो अली मोहम्मद खान साहब वो आए सोशल मीडिया पर और उन्होंने आकर कहा, तहरीक इंसाफ में मौरूसी सियासत की कोई जगह नहीं। अब अली मोहम्मद खान साहब ने ये एक पुराने ट्वीट पर अपने टैग करके कहा, लेकिन वो पुराना ट्वीट भी जो है वो जुलाई 2026 का ही ट्वीट है, यकम जुलाई का। जब उन्होंने आज अलीमा खान साहिबा मैदान अमल में ये ट्वीट किया कि तहरीक इंसाफ में मौरूसी सियासत की कोई जगह नहीं, तो फिर उसके बाद उनको जवाब मिलना शुरू हुआ। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनके ट्वीट को कुछ देर हुई थी, लेकिन 450 के करीब रिप्लाई हो चुके थे। उनको रिप्लाई देते हुए सारिफ क्या कहते हैं, बहनें अपने इकलौते भाई के लिए आवाज़ उठाएं तो तुम्हें मौरूसी सियासत लग रही है। 7 महीने से भाई से मुलाकात नहीं हुई और वो अगर उस पर आवाज़ बुलंद कर रही हैं तो ये मौरूसी सियासत हुई। चेहरे पर सुन्नत रसूल, ज़बान पर कुरान पाक की आयत का विर्द और दिल में बुग़्ज़ और कीना। ये अली मोहम्मद खान साहब को कारकुनों ने जवाब दिया। एक कारकुन ने सवाल किया, तहरीक इंसाफ में आपकी जगह बनती है? अली मोहम्मद खान से फिर कहा गया, तो फिर गंडापुर के पूरे टब्बर को टिकट क्यों दिया? गंडापुर का भाई अब तक क्यों खुद को वजीर आला समझकर बैठा हुआ है? PTI में तुम जैसे मुनाफिक लोगों की भी जगह नहीं है। फिर एक और सारिफ ने कहा, चित्राल जाते हुए चकदरा में अलीमा आपा का इस्तकबाल देखकर पेट में दर्द शुरू हो गया है। नाम लिए बगैर मौरूसियत का फलसफा छाड़ने वाले बेज़मीर, अगर तुम जैसे मुराद याफ्ता मेंबरान खान के लिए कुछ करते तो बहनों को एहतजाज की तैयारियां ना करवानी पड़ती। दुरूद शरीफ की आड़ में झूठ मत बोलो, अल्लाह से डरो। फिर एक और सारिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ में तुम जैसे, फिर उन्होंने हलाल दाल से लिख दिया, लोगों की जगह ज़रूर है जो 4 सालों से अपनी ज़बान को ताला लगाया हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जब एक औरत आपके लीडर की रिहाई के लिए निकल सकती है और आप उसको सपोर्ट करने की बजाय मौरूसियत का भाषण देते हो। फिर उसके बाद मजीद कारकुनों की जानिब से उनको क्या बताया गया, मौरूसी सियासत करना और अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए बजाते खुद मैदान में आना दो अलग चीज़ें हैं। जब खान के नाम पर वोट लेने वाली पार्टी उसके नाम पर सीट लेकर इत्मीनान की नींद सोने वाली पार्टी बेगैरत हो जाए तो फिर इसी तरह की बकवास का कोई मतलब नहीं रह जाता। शर्म आनी चाहिए आपको। ये अली मोहम्मद खान साहब को सोशल मीडिया पर जवाब मिला है। अली मोहम्मद खान साहब के लिए इमरान खान साहब ने ग्लैडिएटर का वर्ड यूज़ किया था, और ख़ुद मैंने और बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने, सोशल मीडिया सार्फिन ने वो तकरीर जो अली मोहम्मद खान साहब ने की थी जब इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाल दिया गया और चेंज आया, और उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब बैठे और बिलावल भुट्टो जरदारी ने गालिबन उसी मौके पर वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान कहा, और वो तमाम बातें हुई। तो एक तकरीर थी अली मोहम्मद खान की जो ऐवान में होने वाली हज़ारों तकरीरों पर भारी थी, और इसीलिए अली मोहम्मद खान के लिए इमरान खान साहब ने ये कहा कि ग्लैडिएटर जैसी तकरीर की क्या
علی محمد خان کو رسپیکٹ ملی تھی. لیکن پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے، پاکستان تحریک انصاف کے بہت ووکل اور بہت ایکٹیو کارکنان نے علی محمد خان صاحب کو کمپرومائزڈ لوگوں میں شامل کر دیا ہے. میں نے پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگوں سے ہم خبر کے لیے رابطہ کرتے ہیں، ایسی ایک صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا میں ان کو بڑا رسپیکٹ کرتا تھا، اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی اور کی ہدایات پہ کام کرتے ہیں. میں نے کہا آپ نے خود ان سے بات نہیں کی، یہ پاکستان تحریک انصاف کے نمایاں ترین لوگوں میں ہیں. کہنے جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی اور کی ہدایات پہ کام کرتے ہیں تو میں ان سے بات کر کے اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالوں، اس لیے میں نے ان سے بات نہیں کی. یہ ان صاحب نے مجھے بتایا. بہرحال علی محمد خان صاحب اس پر کوئی ریئیکشن سوشل میڈیا پر دیں گے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور علی محمد خان صاحب مجھے کوئی ریئیکشن دے کر بتانا چاہیں گے اس سلسلے میں، اگر یہ ان تک پہنچتا ہے تو وہ ریئیکشن بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو علی محمد خان صاحب کے ساتھ آج ہوئی بہت بری ہے. میری رائے میں علی محمد خان صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے خود اپنے سوشل میڈیا کے طاقتور بیل کو کہا آ بیل مجھے مار. غلط ٹویٹ، غلط ٹائمنگ پر علی محمد خان صاحب نے جو کیا ہے، یہ سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے اس اقدام پر کیا ہے کہ وہ میدان عمل میں اتری ہیں. علی محمد خان صاحب کو یہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ کر کے انہوں نے اپنے لیے اور یہ جو موومنٹ ہے اس کے لیے برا کیا ہے. اس کے بعد آ جائیے کہ فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا. میں علیمہ خان صاحبہ کے اس دورے کے مناظر بھی اور چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن ہوا کیا، فضل الرحمان صاحب انہوں نے قصور میں جلسے سے خطاب کیا. ان کی جماعت نے اس خطاب کے ایک بڑے حصے کو ویڈیو بھی، اور جتنے حصے کی ویڈیو پوسٹ کی اس حصے کی گفتگو بھی ساری کی ساری پوسٹ کی سوشل میڈیا پر. میں وہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میں مقتدرہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی غیر نہیں، آپ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، آپ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، لیکن ملک کے اندر رہنا ہے تو میرے لیے بھی ایک دائرہ ہے، مجھے اپنے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے. پارلیمان کا بھی ایک دائرہ ہے، ہر محکمہ کا ایک دائرہ اختیار ہے، اسی طرح فوج کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے. فوج کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پر نظر رکھو، اپنی ذمہ داری پر نظر رکھو. یہ فضل الرحمان صاحب نے حالیہ دنوں میں جو جانی نقصان ہوا ہے مختلف واقعات میں، اس کے تناظر میں بات کی. پھر انہوں نے کہا ملک اجڑ رہا ہے، اور اس کے بعد فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں. کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں، مغرب کا سورج غروب ہونے کے بعد صبح سورج طلوع ہونے تک پولیس اپنے تھانے سے باہر نہیں آتی، اور جب پولیس تھانے سے باہر نہیں آئے گی تو پھر سڑکیں مسلح گروہوں کے سپرد ہوں گی، پھر سڑکیں اور راستے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہوں گے. آپ کی حاکمیت کو میں اپنے صوبے میں جانتا ہوں، تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے، تم صرف دارالحکومتوں میں اپنے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر سمجھتے ہو کہ ہم حکمران ہیں. کم از کم میرے صوبے میں تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے. اور یہ بات سن لو، دل کے کان کھول کر سن لو، یہ حقائق ہیں، میں کوئی اسٹیج پر خطابت نہیں دکھا رہا ہوں. پھر وہ بلوچستان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں بلوچستان میں بلوچ علاقوں میں بغاوتیں تھیں، پورا بلوچ علاقہ پاکستان کے اختیار سے نکل چکا تھا، آج بھی وہاں پر پاکستان حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے، لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے، اب تو پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں ہم نے صرف ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے جنازے پڑھ سکیں. پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا پاکستان کے عوام کی قسمت میں ہے کہ ہم نے یہاں پر خون دے کر وقت گزارنا ہے؟ نہ میرا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتا ہے، نہ میرے صوبے کا غریب انسان. پھر وہ دوبارہ خیبر پختونخوا پہ آ گئے، بلوچ علاقے کی بات کرتے ہو خیبر پختونخوا پہ آ گئے، اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہو پھر خیبر پختونخوا پہ آ گئے. نہ میرا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتا ہے، نہ میرے صوبے کا غریب انسان مزدوری کمانے کے لیے گھر سے باہر جا سکتا ہے، اور اگر گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. پھر کہتے ہیں ہمارے جوان جو شہید ہو رہے ہیں او بابا. پھر وہ دوبارہ فوج کو مخاطب کرتے ہیں اور فوج کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او بابا تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لیے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے، تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ یعنی فوج یہ احسان کیسے کر سکتی ہے؟ کیا احسان ڈالتے ہو تم؟ میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کے لیے تو تنخواہ لے رہے ہو، لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں یہ کہا گیا کہ لشکر نکالا جائے اور یہ جو فتنے ہیں ان سے لڑا جائے. تو وہ کہتے تم ہمیں کہتے ہو لشکر نکالو، تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو. میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی ہے، میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا، تم چلے جاؤ گے تو میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں کی طرف دھکیل رہے ہو. کہتے ہیں فوج تو آپریشن کر کے چلی جائے گی، پھر ہمارے یہاں کیا ہوگا؟
پھر وہ کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو، یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ، یہ ہمیں مت سمجھایا کرو۔ پھر انہوں نے فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر فوج کو سیاست کرنی ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے، الیکشن میں حصہ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو لوگ کیا ووٹ دیتے ہیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں حکومت دیں گے اور جس سے چاہیں گے حکومت چھین لیں گے۔ یہ فضل الرحمان صاحب نے خطاب کیا۔ خطاب کی بہت سی باتیں بالکل درست، کچھ باتوں پر مجھے اختلاف ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت بھی کوئی آئیڈیل حکومت نہیں ہے، وہاں کے حالات بہت خراب ہیں، وہاں پر جو ملیٹنسی ہے اس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہیں، وہاں پر شہریوں پر فورسز پر حملے ہو رہے ہیں، وہاں جو آپریشن ہو رہا ہے اس پر بھی سوالیہ نشان ہے، اس کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کولیٹرل ڈیمیج میں شہری جانی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ لیکن فضل الرحمان صاحب سے ایک سوال ہے کہ حضرت مولانا امیر محترم یہ فرمائیے کہ آپ تو خطاب کر رہے تھے قصور کے اندر، اس وقت مینڈیٹ پر جو سوالیہ نشان ہے وہ مرکز میں ہے، فارم 47 کی حکومت مرکز میں ہے، فارم 47 کی حکومت پنجاب میں ہے، جس طرح سے پاکستان کے عوام کو ناکام کیا ہے وہ شہباز شریف کی حکومت نے کیا ہے، ہائیبریڈ حکومت نے کیا ہے، یہ جو بڑا تام جھام کر کے مل کر چلنے کا انتظام تھا اس انتظام نے ناکام کیا ہے، پنجاب میں ناکام کیا ہے، جس طرح سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے بچوں کی زندگیاں لے رہے ہیں، جس طرح سے وہ اقرار اپنی ماں کی بے بسی دیکھ کر اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا کر مر گیا، یہ سب کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے، اور آپ پنجاب کی حکومت پر تو بات نہیں کر رہے، آپ مرکز کی حکومت پر تو اس طرح سے بات نہیں کر رہے، آپ کا نشانہ ہے خیبر پختونخوا کی حکومت پر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو صوبے میں وہاں کمپٹیشن ملا، اور ایسا کمپٹیشن ملا کہ اس کمپٹیشن میں آپ کمپیٹ کرنے کے قابل نہیں رہے، تو آپ اسی لیے خیبر پختونخوا حکومت کو سب سے زیادہ نشانہ بناتے ہیں۔ مسائل تو خیبر پختونخوا سے زیادہ وفاق میں ہیں، پنجاب میں ہیں، اور آپ ان کے بارے میں ان کے ہوم گراؤنڈ پر کھڑے ہو کر بات نہیں کرتے۔ آپ قصور میں جلسہ کر سکتے ہیں، آپ نے جلسہ کر لیا، اچھا بڑا جلسہ تھا، زبردست، لیکن کیا پنجاب میں کوئی اور جلسہ کرنے کے قابل ہے؟ بار بار انتظامیہ کو درخواست دے، اس کے بعد عدالتوں کے چکر لگائے، اس کے بعد احتجاج کر لے، لیکن جلسہ نہیں ہو سکتا پنجاب میں۔ تو یہ جمہوریت ہے؟ آپ کو یہ نظر آتا ہے؟ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں جس حکومت کو آپ نے 2 بار سہارا دیا ہے اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ اسلام آباد میں احتجاج نہیں ہو سکتا، اس سلسلے میں قانون منظور کر لیا ہے، اور آپ خیبر پختونخوا حکومت پر نشانہ سادھ رہے ہیں۔ ساتھ میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات بکتی ہے، تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات بھی ٹکا کے کرنی ہے، لیکن سب گھما پھرا کے خیبر پختونخوا حکومت پہ ڈالنا ہے۔ تو حضور والا، اگر آپ یہ کریں گے تو یقین جانیے کہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں، وہ آپ کی اس بات میں سے کچھ باتوں کو واہ 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 کریں گے، لیکن تمام بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اور بحیثیت مجموعی آپ کی تقریر جو ہے وہ اتنی جاندار ہونے کے باوجود بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو جو سیاست آپ کر رہے ہیں اس سیاست پر مصطفیٰ نواز کھڑ صاحب جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہوئے تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ سے ناراض ہوئے تھے، تو وہ آپ سے ناراض ہوئے اور ٹھیک ہوئے ناراض میری رائے میں۔ تو آپ اس وقت موقع دے رہے ہیں اپنے دوستوں کو، سجنوں کو، متروں کو کہ وہ آپ سے مزید ناراض ہو سکیں، حالانکہ آپ کی ذات گزشتہ کچھ عرصے میں سیاست کا مرکز و محور بنی ہوئی ہے، گو کہ دوسرے نمبر پر صحیح، پہلے نمبر پر تو سیاست کا مرکز و محور کوئی اور ہے، لیکن اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر آپ یہ جو امپورٹنس رکھتے ہیں یہ امپورٹنس کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ بطور طالب علم میری آپ سے درخواست ہے۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کا یہ دورہ، جب وہ میدان میں آئیں، کیوں آئیں علیمہ خان صاحبہ میدان میں؟ دیکھیے، منگل کو انہوں نے کہہ دیا کہ اگلے منگل کو یہاں مت آنا، ہم بہنیں آئیں گی، یعنی وہ بہنیں آئیں گی، ان کے ساتھ کچھ لوگ آ جائیں گے، کچھ خواتین وغیرہ، کچھ فیملیز آ جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے علاقوں میں جاؤ، منگل کو کہا، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، جب آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر علیمہ خان کو میدان میں آنا پڑا۔ علیمہ خان میدان میں آئیں، تیمر گرا گئیں، زبردست استقبال ہوا علیمہ خان صاحبہ کا، گاڑی سے جگہ جگہ اتریں، نکلیں، لوگوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، اور علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہوا ہے جد و جہد عبادت ہے، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ عمران خان کو 8 مہینوں سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، عمران خان قید تنہائی میں ہیں کیونکہ یہ عمران خان سے خوف کھاتے ہیں۔ پھر علیمہ خان صاحبہ نے کہا وقت آ گیا کہ جب ہم نکلیں گے تو واپس گھروں کو نہیں آئیں گے، اڈیالہ جیل میں جا کر پنجاب کے لوگوں کا خوف ختم ہوا۔ پھر
انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے بھیک مانگو. عمران خان نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میں جیل میں مر جاؤں گا لیکن یزید کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. پھر وہ کہتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے, یہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں, کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ 80% پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے. پہلے اپنی طاقت دکھاؤ پھر بات چیت کرنا. بات چیت طاقت کی پوزیشن سے کرو, پوزیشن آف اسٹرینتھ. وہاں سے آپ بات کرتے تو آپ کی بات جو ہے اس کا وزن ہی الگ ہوتا ہے. تو علیمہ خان صاحبہ نے جگہ جگہ, ان کے ساتھ شفقت ایاز صاحب تھے, کچھ دیگر لوگ تھے, خطاب کیا اور کہا کہ حکومت پاکستان کولیپس کر چکی ہے. آپ پاکستان میں معاشی, انتظامی اور عدالتی حالات دیکھ لیں, آپ کو نکلنا ہوگا. اس سے پہلے ایم این ایز ایم پی ایز کو جا کر کہیں آپ آگے بڑھیں, ہم کارکنان آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ کارکنان چلائیں گے, ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو, موومنٹ کو کارکنان چلائیں گے. علیمہ خان صاحبہ جہاں جہاں گئیں وہاں لوگوں کا جم غفیر تھا, لوگ ان کے ساتھ تھے, نعرے لگا رہے تھے اور ان کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ لیڈ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ جو علی محمد خان صاحب نے بات کی, تو یہ علی محمد خان صاحب نے آج نہ جانے کیوں غلط وقت پہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے. اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہم آپ کی بہنیں ہیں, آپ اپنی بہنوں کا ساتھ دیں گے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں عمران خان کی قید تنہائی ختم کرنی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے پارٹی کو ایک صاف پیغام دیا, بالکل صاف لفظوں میں. انہوں نے کہا کہ 5 اگست کو احتجاج کی 1 روزہ کال وہ میں مسترد کرتی ہوں. پارٹی یہ نہ کرے کہ 5 اگست کو 1 روزہ احتجاج کی کال دے کے پورے ملک میں احتجاج ہوگا. اس کے بعد آپ اسے مہم کی شکل دیں گے, مہم چلے گی اور آپ پریشر بڑھائیں گے اپنے احتجاج کے ذریعے, اور یہ جب آپ پریشر بڑھائیں گے تو آپ کی ڈیمانڈز میٹ کی جائیں گی. علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا اور کہا کہ اب ہم اڈیالہ کے باہر جا کر احتجاج نہیں کریں گے بلکہ سڑکوں پر نکلیں گے. ان کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ عمران خان کے ساتھ ایسا سلوک کریں, کیونکہ ہم نے دباؤ ہی نہیں ڈالا. ہم نہ عمران خان کا علاج مانگ رہے ہیں, نہ ہم عمران خان کی قید تنہائی ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ علیمہ خان صاحبہ اپنی جماعت یعنی کہ عمران خان کی جماعت, اس کے لوگوں کو بتا رہی تھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت کو بتا رہی تھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا, بار بار کہا تھا کہ ایک موقع آئے گا کہ علیمہ خان صاحبہ نکلنے پر مجبور ہو جائیں گی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں یا جیل سے باہر موجود لوگ وہ ابھی تک ایک عدد لارے میں ہیں کہ اس لارے کے نتیجے میں کچھ ہوگا. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, میں اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے مثال موجود ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف والے نکلتے ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے, یہ نہیں نکلتے تو ان کا کام نہیں ہوتا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.